अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। और ये वीडियो है हमारा आउटलाइन के बारे में। इससे पहले आपने एसे का स्ट्रक्चर पढ़ा, फिर एक शॉर्ट एसे मैंने आपको लिख के दिया। अब अगर आपको चाहिए आउटलाइन, नॉट एग्जैक्टली फॉर द बीपीएससी एग्ज़ाम्स, लेकिन यू कैन गो फॉर द सीएसएस एंड पीसीएस वगैरह, वहाँ पे आप ये इस टाइप के आउटलाइन बना सकते हो एंड इट कैन हेल्प यू इन राइटिंग अ गुड एसे। आपको मैं तीसरी स्टेटमेंट लिख के दूंगा और उसके पॉइंट्स दूंगा। इसके पॉइंट्स को आई विल ट्राई कि थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर सकूं। बाकी आपने अपना एसे लिखते हुए इन पे खुद रिसर्च करनी है। दिस इज़ जस्ट अ रोड मैप देयर विद यू। तो कुछ बच्चों ने पूछा कि तीसरी स्टेटमेंट कहाँ आएगा एसे में, हमारे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ का हिस्सा है या नहीं है, या ये ख़ुद अपने आप में एक दुनिया है। सो वो चीज़ें हम आज यहाँ क्लियर करेंगे। सो इट स्टार्ट्स, टॉपिक हमारा क्या है? द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में डेमोक्रेसी यानी जमहूरियत का जो मुस्तकबिल है वो है भी या नहीं। नौजवानों के मुस्तकबिल की बात नहीं हो रही, डेमोक्रेसी की हो रही। दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट? तो ये हमारा टॉपिक है। अब हम इसमें बात करेंगे, तीसरी स्टेटमेंट से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हम आगे एक्सप्लेन क्या करना चाह रहे हैं। पहले आप देंगे इंट्रोडक्शन, आपका इंट्रोडक्शन स्टार्ट होगा, फिर आप लिखेंगे इसका तीसरी स्टेटमेंट। तीसरी स्टेटमेंट को आपने इनकैप्सुलेट करना है आपके इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। स्टार्ट में भी लिख सकते हो, मिड में भी लिख सकते हो, एंड में भी लिख सकते हो, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द एसे। तीसरी स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं। ऑल्दो कीपिंग इन माइंड दिस इज नॉट द स्टार्ट ऑफ द एसे, तीसरी स्टेटमेंट का स्टार्ट है, एसे का नहीं है। Although democracy has been Achilles' heel of Pakistan, however, the essentials which fortify democracy are discernible on the national horizon. यहाँ पे मैंने दो वर्ड्स अगेन यूज़ किए हैं। वन इज़ द although, सेकेंड वन इज़ however। यानी अगेन वही पिछली वाली बात जो मैंने पिछले वीडियो में कही थी कि यहाँ से मैं अपना कैनवस बड़ा रखना चाहता हूँ। इसे मैंने क्या कहा हुआ है कि डेमोक्रेसी जो है हैज़ बीन एचलीस हील। दिस एचलीस हील, ये ग्रीक माइथोलॉजी में देयर वाज अ कैरेक्टर जो बड़ा पावरफुल था और उसको कोई मात नहीं दे सकता था। लेकिन उसकी एक कमज़ोरी ये थी कि उसका जो हील है, अगर उस पर अटैक किया जाता, उसे काट दिया जाता, तो फिर वो बंदा मर जाता। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी हैज़ बीन एचलीस हील ऑफ पाकिस्तान, यानी ये पाकिस्तान की एक कमज़ोरी रही है अगरचे। However, the essentials which fortify democracy are discernible on the national horizon. यानी fortify means strengthen करना, यानी जो essentials हैं, यानी जो ज़रूरी चीज़ें हैं डेमोक्रेसी को strengthen करने के लिए, वो हमें दिख रही हैं। यहाँ पे आपका जो राइटर है वो बड़ा ऑप्टिमिस्टिक है, और एग्ज़ाम में भी आपने ऑप्टिमिस्टिक रहना है, क्योंकि आप इस कौम के मेहमान हैं। उनको ऐसे बंदे चाहिए, दोज हु हैव होप। अगर आप वहाँ पे रोना शुरू कर दें कि तबाह है, डेमोक्रेसी नहीं है और ये और वो है, फिर आपके साथ वैसे ही होगा जिस तरह से होता आ रहा है। तो आपने वहाँ पे बड़ा पुरजोश होना होगा एंड होपफुल होना होगा, विच आपको वाकई होना चाहिए। तो हम वी कैन होप फॉर द बेस्ट कि डेमोक्रेसी हमारी कमज़ोरी रही है और उसमें कमज़ोरियाँ रही हैं, लेकिन अब हमें थोड़ी होप नज़र आ रही है। ये आपका थीसिस स्टेटमेंट है। अब ये पढ़ने के बाद आपका जो रीडर है, जो पेपर चेकर है, उसने ये पढ़ा, उसको समझ जाएगा कि ये बंदा जो है दो तीन चीज़ों के बारे में बात करेगा। पहला क्या करेगा? डेमोक्रेसी हैज़ बीन एचलीस हील, वो पहले इस पे बात करेगा कि जो आपकी डेमोक्रेसी है पाकिस्तान में, वो लाइक कमज़ोरी का शिकार रही है। आप क्या करेंगे? आप डेमोक्रेसी बयान करेंगे, डेमोक्रेसी है क्या और कमज़ोरियाँ कहाँ पाई गई और कैसी थी, आप वो बयान करेंगे। और उसके बाद जो एसेंशियल्स हैं, जो अभी नए नए स्टेप्स लिए गए हैं, वो कैसे स्ट्रेंथन कर रही है डेमोक्रेसी को। अब पेपर चेकर को आगे ऐसे में आपसे यही चीज़ चाहिए। तो आपने अब इस थीसिस स्टेटमेंट को ज़हन में रखिए, अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है एंड यू हैव टू कम अप विद सर्टेन आइडियाज़। ये आप बिल्कुल अपना प्रॉपर बनाएंगे आउटलाइन, और ये लॉन्ग एसेस का, शॉर्ट का नहीं है। कीपिंग इन माइंड इतना अगर आप लिखेंगे, ये तकरीबन आपका CSS वाला ऐसे बन जाता है। मैंने इतना लंबा क्यों लिखा है? इसलिए ताकि इफ़
واٹ از ڈیموکریسی؟ یہاں پہ 3 پوائنٹس ہیں تو آپ 2 پوائنٹس لکھو. یہاں پہ اس کے پاس پھر 3 یا پھر 2 لکھو. وہاں پہ 4 ہے پھر 2 لکھو. پوائنٹس زیادہ ٹچ کرو لیکن تھوڑا تھوڑا ان کو ٹچ دو تاکہ آپ کو ان کو لگے کہ اس بندے کو واقعی گرپ ہے آپ اپنے ٹاپک پہ. سو ناؤ اب ہم کیا کریں گے, آپ یہ ہیڈنگ دیں گے واٹ از ڈیموکریسی, کوسچن مارک پٹ کر لیا. پھر آپ نمبر 1 لکھیں گے ڈیفینیشن اینڈ امپورٹنٹ ایلیمنٹس آف ڈیموکریسی. آپ نے ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے, جو آپ کا پیپر چیکر ہے آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ پیپر چیکر کو ڈیموکریسی کا نہیں پتہ کہ یہ ایگزیکٹلی ہے کیا. ہی از اے لے مین. آپ پہلے ڈیموکریسی کو ڈیفائن کریں گے. کسی بھی ابراہم لنکن کی ڈیفینیشن لیں, کسی کی بھی لیں. ایک بڑی مشہور ہے کہ ڈیموکریسی از دا فارم آف گورنمنٹ بائی دا پیپل اینڈ فار دا پیپل والا, یو گائز نو اٹ. وہ ڈیفینیشن آپ لکھیں اور پھر ڈیموکریسی کی جو ایلیمنٹس ہیں وہ آپ لکھیں گے. ڈیموکریسی میں ہوتا کیا کیا ہے وہ آپ ایک پیراگراف میں بیان کریں گے. اگلے پیراگراف میں آپ ڈیموکریسی اے تھیوری اور اے کلچر آپ یہ بیان کریں گے یہ جو ڈیموکریسی ہے یہ جو بھی بلا کا نام ہے کیا یہ واقعی ایگزسٹ کرتی ہے یا پھر صرف ایک نام ہے اور ایک چورن ہے جو بیچا جا رہا ہے, اس کا کوئی وجود ہے بھی صحیح. یہ آپ ان کو بتائیں کہ صرف تھیریز میں ہے کہ کوئی پریکٹیکل امپلیکیشنز بھی کہیں ہو رہی ہے, اور یہ صرف رواج اچھا ڈیموکریسی ہے فائن اٹس فائن, ایسا نہیں ہے. تو آپ نے اس پہ بتانا ہے. پھر اس کے یہ آپ ورلڈ لیول پہ بتائیں گے کہ یہ ڈیموکریسی کس دنیا کے کس ملک میں کس جگہ پہ ہے. دین کم دا اسٹیٹس آف ڈیموکریسی ان پاکستان. پھر آپ اوپر سے نیچے کی طرف آئیں گے, پاکستان میں ڈیموکریسی کے اسٹیٹس پہ بات کریں گے, کیپنگ ان مائنڈ کہ آپ نے آپٹیمسٹک رہنا ہے. آپ حقیقت دکھا سکتے ہو کہ پاسٹ میں کیا کیا تھا, لیکن پریزنٹ میں کیا ہو رہا ہے, اور فیوچر میں آپ کا فیوچر بڑا میٹر کرتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں سوچتے کیسے, کیونکہ آپ ایک آفیسر بننے جا رہے ہو اینڈ دے نیڈ اے ہوپ فل آفیسر. یہاں پہ آپ کا فرسٹ جو ہے یہ کور ہو جائے گا. اب ہم نیکسٹ کی طرف آتے ہیں. وائی ڈو وی لک اپ ٹو ڈیموکریسی ان پاکستان؟ پاکستان میں ہمیں ڈیموکریسی چاہیے کیوں؟ رائٹ, ٹاپک کیا, دا فیوچر آف ڈیموکریسی ان پاکستان, یہ آپ کا مین ٹاپک ہے. اب آپ کو لینا دینا کیا ہے ڈیموکریسی کے ساتھ, ریزنز کیا ہیں, آپ ریڈر کو یہ بتائیں گے. فرسٹ آپ کا ہے موسٹ سکسیسفل ماڈل پریکٹسڈ ٹل ناؤ. پوری دنیا میں جو سب سے سکسیسفل ماڈل آف گورنمنٹ ہے وہ آپ کا ڈیموکریسی ہے. وہ لوگ آتے ہیں کسی کو چنتے ہیں اینڈ ہی ورکس, وہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے, آپ کوسچن کر سکتے ہو. کوئی ڈکٹیٹر بیٹھتا ہے یو کین ناٹ کوسچن دیم, کوئی کنگ بیٹھتا ہے آپ سوال نہیں کر سکتے ہو. ڈیموکریسی میں یو کین کوسچن. تو اس لیے اٹ از دا موسٹ سکسیسفل ماڈل, دا موسٹ سکسیسفل ماڈل پریکٹس ٹل ناؤ, ابھی تک ہے. رائٹ, یہ آپ اس کو جسٹیفائی کریں گے. سیکنڈ ون از ڈیولپڈ اسٹیٹس آر پرائمریلی ڈیموکریٹک. آپ دیکھیں جتنی بھی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں پہ ڈیموکریسی ہے. آپ یونائٹڈ اسٹیٹس کی بات کریں, بڑا ڈیموکریٹک ٹرمپ صاحب انہیں کہتے ہیں, بہرحال ان بکس وہ ہے, لیکن دیٹ از اے ڈیولپڈ کنٹری. وہاں تک جو وہ پہنچا ہے وہ ڈکٹیٹرشپ سے نہیں پہنچا. اٹ ہیز ڈیموکریسی, اور وہاں کی پارٹیز ہیں, ان کی الیکشنز ہوتی ہیں اینڈ یو کین کوسچن اینی ون دیئر. تو آپ ڈیولپڈ, ظاہر ہے جو لوگ کہیں تک پہنچے ہوں آپ ان کو ہی فالو کریں کہ اس راستے سے یہ لوگ اس کامیابی پہ پہنچے, تو وی ہیو ٹو گو. دین اسلام ٹیچز پریکٹس آف ڈیموکریسی. اسلام ہمیں ڈیموکریسی کا درس دیتا ہے. کیسے درس دیتا ہے؟ آپ دیکھیں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا رہے تھے تو انہوں نے بندوں کو جمع کیا, ان کو کہا کہ یار آپ دیکھیں, دیٹ واز اباؤٹ حضرت عمر فاروق, دین حضرت عثمان, دین حضرت علی. یہ ساری چیزیں جو تھیں وہاں پہ اگرچہ دیور لمیٹڈ نمبر, لیکن ایک آپ کو دکھ رہا تھا کہ ایک بندہ الیکٹ ہو کے آ رہا ہے, پراپر سلیکشن نہیں تھی وہاں پہ. تو اسلام بھی آپ کو درس دیتا ہے, کیونکہ ڈکٹیٹرشپ میں آپ کوسچن نہیں کر سکتے ہو. حضرت عمر فاروق کو کوسچن کیا گیا تھا جب ان کا وہ لباس تھا جو انہوں نے اس کپڑے سے بنایا تھا. ان دا سیم وے ہمارے پاس سینکڑوں ایگزامپلز ہیں صحابہ کرام کی لائف میں, خلفاء راشدین کی لائف سے, آپ وسلم کی لائف سے. تو اسلام اس چیز کا درس دیتا ہے کہ یو ہیو ٹو گو فار دی ڈیموکریسی. تو جب آپ یہ ریزنز بتائیں گے دے وڈ گیٹ نو کہ اچھا بیکاز آف دیز سرٹن ریزنز ڈیموکریسی ہونی چاہیے. آپ نے
بندے کو یہاں تک کنونس کر لیا. نیکسٹ پہ جاتے ہیں. وائی ہیز ڈیموکریسی ناٹ فلرش ان پاکستان؟ جب آپ یہ وائی لگاتے ہو, وائی شوز کہ اچھا ابھی تک تو ڈیموکریسی جو وہ فلرش نہیں ہوئی ہے. اس کے ریزنز آپ بتائیں گے. آپ نے یہاں پہ بتایا کہ ہمیں کیوں چاہیے, پھر ڈیموکریسی کو بیان کیا, چاہیے کیوں, اور ابھی تک فلرش ہوا کیوں نہیں ہے. فرسٹ ریزن, colonial mentality hinder democratic practices. We have been colonized. We have been the colony of the Britishers. جب آپ کہیں پہ کولونائزڈ ہوتے ہو تو وہاں پہ آپ یو کین ناٹ تھنک آف ڈیموکریسی. ہم غلام رہیں تو ہم دبے ہوئے, ہماری نسلیں دبی ہوئی تھی, ہمارے آبا و اجداد, تو یہ پریکٹس جو تھی ڈیموکریسی کی یہ بڑی کم تھی. تو اسی لیے لائک وی ور اوکے ود اٹ. جب بھی ڈیموکریسی کے علاوہ کوئی گورنمنٹ آئی وی ور فائن ود اٹ, کیونکہ ہم تو غلام رہے. تو ایک یہ ریزن ہے. دین ڈیمائز آف قائد اعظم لیڈ ٹو لیڈرشپ ویکیوم. قائد اعظم واز اے گریٹ لیڈر. جب پاکستان بنا اب انہوں نے کام کرنا تھا, اپنے ساتھ بندے بنانے تھے اس ملک کو چلانے کے لیے, لیکن آپ اللہ کو پیارے ہو گئے. تو ہی لیفٹ دیٹ لیڈرشپ ویکیوم. ان کو ریپلیس کرنے والا کوئی نہیں تھا جس طریقے سے ہونا چاہیے تھا. تھرڈ از پاور اسٹرگل بٹوین پولیٹیشینز اینڈ بیوروکریٹس. پھر یہ پولیٹیشینز اور بیوروکریٹس کے بیچ جو پاور آیا, پاور کی جنگ آئی, اس سے ڈیموکریسی جو وہ فلرش نہیں کر پائی. یہ سب لوگ ایک پیج پر نہیں آئے. دین فورتھ ون از لو لٹریسی ریٹس اینڈ پاورٹی کیپٹ میسز ڈس انٹرسٹڈ ان پالیٹکس. لو لٹریسی ریٹ یعنی آپ کی جو لٹریسی ریٹ ہے وہ بڑی کم تھی, اب بہتر ہوئی جو ہم آگے دیکھیں گے. اینڈ پاورٹی, غریب کا مذہب روٹی ہوتا ہے. غریب کو اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ ڈیموکریٹک کنٹری ہیں, آپ کے پاس ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے, کچھ بھی ہے. غریب کیئرز اباؤٹ منی. اس نے اپنے گھر کا راشن پورا کرنا ہے, اس کو روٹی کپڑا مکان چاہیے ہوتا ہے. ہی ڈزنٹ کیئر. جب ان کی یہ ساری چیزیں پوری کر دی جائیں پھر وہ ایک دن آرام سے اے سی کے نیچے بیٹھ کے سوچے گا اچھا یہ حکومت کون کر رہا ہے, دین کیسے کر رہا ہے, دین ہی ول ریز کویسچنس. تو اتنی غربت تھی اور لٹریسی نہیں تھی, ایجوکیشن نہیں تھا, تو اسی لیے کیا ہوا, ہمارے پاس ڈیموکریسی نہیں چلی. اتنے سال جو ہم نے گزارے وہ ہم نے کس چیز میں گزارے, ڈکٹیٹرشپ میں گزارے. اینڈ دیٹ از آبویس کہ وہاں پہ یو کین ناٹ گرو. فائن, تو ہم نے ان کو بتا دیا کہ بیکاز آف دیز ریزنس جو ہے وہ ہماری ڈیموکریسی جو ہے وہ نہیں چلی. نمبر 5, what essentials have changed that fortified democracy. اب یہاں پہ جو میں نے مینشن کیا تھا کہ however the essentials which fortify democracy are discernible on the national horizon, کہ وہ چیزیں کچھ چیزیں چینج ہوئی ہیں جو اب ڈیموکریسی کو اسٹرینتھن کریں گی. ڈیموکریسی کو میں نے بیان کیا, رائٹ. اس کے بعد کیوں نہیں چلی یہ بیان کیا. اب یہاں پہ میں نے تیسری اسٹیٹمنٹ میں بتایا تھا کہ ہماری ڈیموکریسی جو ہے وہ اب انشاءاللہ آگے بڑھ رہی ہے. تو اس کا اب میں نے 2 حصے بنائے, اے اور بی. ایک ہم مائکرو لیول پہ انالیسس کریں گے, ایک میکرو پہ کریں گے. مائکرو از چھوٹے لیول پہ, میکرو بڑے لیول پہ. چھوٹا لیول ہمارا کیا ہے, امپرووڈ لٹریسی ریٹس. جو ہماری لٹریسی ریٹ ہے وہ اب بڑھ چکی ہے. اب ہر گھر میں both the boys and girls they are getting education. آپ کسی بھی علاقے کا نام لیں تو وہاں پہ آپ کو تعلیم یافتہ لوگ نظر آئیں گے. میرے علاقے میں when I was a lad ان دنوں نہیں تھی ایجوکیشن کی رجحان اتنی زیادہ. people were going for the gardening, for the businesses. تعلیم نہیں تھا. اب ہر بچہ پڑھ رہا ہے, گریڈ 2 اور 3 کا بچہ. میں نے گریڈ 6 میں جا کے انگلش لکھنا تھوڑا اپنا نام وغیرہ شروع کیا تھا. اب ہمارے گھروں میں 1 سال 2 سال کے بچے وہ اچھے خاصے انگلش لکھ رہے ہوتے ہیں. سو اب ہماری لٹریسی ریٹ جو ہے وہ بڑھ چکی ہے. دین رائز آف مڈل کلاس انٹو پالیٹکس. جو اب کہ مڈل کلاس کے ہیں, پہلے ایسا نہیں تھا. پہلے ایسا تھا کہ 2 گھرانے تھے, ون از دا شریف فیملی, دوسری ون از دا بھٹو فیملی. ایک بار ایک پالیٹکس میں آتا, پھر دوسرا پالیٹکس میں آ جاتا. تو اب ویسا نہیں, اب اس میں اور بھی لوگ انٹر ہو گئے. پی ٹی آئی انٹر ہو گئی وچ بروک دیم. اس کے بعد چھوٹی چھوٹی پارٹیاں بنی. اب ہمارے اقرار الحسن صاحب ہیں, انہوں نے بھی شاید کوئی پارٹی بنائی ہوئی ہے. اسی طرح آپ ہر بندے کو دیکھو, انہوں نے ایک پارٹی بنائی ہوئی اور ان کے پیچھے لوگ چل رہے ہیں. تو مطلب مارکیٹ میں وہ مناپلی نہیں رہی ہے.
اور جو آپ کی مڈل کلاس ہے وہ آگے بڑھنا شروع ہو گئے. آپ ایگزامپل لے, ابھی جو سی ایم بنا ہوا ہے کے پی کا, وہ ایک عام سا بچہ تھا, وہ کسی نواز شریف کے گھرانے سے نہیں تھا, زرداری کے گھرانے سے نہیں تھا, ایون خان صاحب کے گھرانے سے نہیں تھا, لیکن وہ آئے, وہ سی ایم شپ تک پہنچے. تو جب آپ کا مڈل کلاس کا بندہ انٹرسٹ لینے لگ جائے آپ کے پولیٹکس میں, تو اس کا مطلب ہے ہی ول ڈو سم تھنگ. کیونکہ جو امیر ہوتا ہے وہ بھوکے کا درد نہیں سمجھ سکتا. یہ جو مڈل کلاس والا یہ بھوکا ہے اور ہی کین فیل دا پین. وہ اب اوپر آیا تو ہی مائٹ ورک. تو یہ ایک ریزن ہے مائکرو لیول پہ جس سے ڈیموکریسی ہماری اسٹرینتھن ہو سکتی ہے. دین ریلیٹیولی فیئر الیکشن پروسیسز. اس کو دیکھ کے آپ کو شاید ہنسی آ جائے, میں نے ایک ورڈ ریلیٹیولی اسی لیے یوز کیا ہے کیونکہ پہلے ایسا تھا. ابھی آپ کو اگر لگ رہا ہے کہ فارم 47 سے 45 سے جو بھی ہے, لیکن اگر آپ ہسٹری میں جائیں, آپ دیکھیں بھٹو کے دور میں کیا کیا ہوا. وہاں اگر آپ الیکشن کی سچویشن دیکھیں, یو وڈ فیل کہ واقعی آج کل تو بڑا اچھا ہے. تو اس ڈبیٹ میں نہیں جانا چاہتا کہ وہاں اس ٹائم ہوا کیا تھا, لیکن آج کل وہ کہتے ہیں کہ اندھوں میں کانا راجا, رائٹ. تو آج کل کمپیریٹیولی ریلیٹیولی تھوڑا بہتر ہے. تو جب آپ کے الیکشن فیئر ہو جائیں گے, تھوڑے بہت, زیادہ نہیں, تو اس سے آپ کی ڈیموکریسی جو ہے وہ آف کورس اسٹرینتھن ہوگی. یہ 3 پوائنٹ مائکرو لیول کے تھے. دین کمز دا میکرو لیول. میکرو لیول میں آپ کے پاس کیا ہے, گروئنگ ٹرسٹ بٹوین سول اینڈ ملٹری لیڈرشپ. یہ ہے اس میں کیا ہوتا ہے, آپ کے پاس جو آپ کا سول اینڈ ملٹری لیڈرشپ ہے, پہلے زمانے میں ان کے بیچ لڑائیاں ہوتی تھی اور لڑائیوں کا نتیجہ کیا ہوتا تھا, مارشل لا آ جاتا. آپ ضیاء الحق صاحب کو دیکھیں, ایوب صاحب ہو گئے آپ کے, اور مشرف صاحب ہو گئے, یہ ان کی لڑائیاں تھیں اپنے پولیٹیکل کاؤنٹر پارٹ سے. تو وہاں پہ پھر ہمارے پاس کیا آتا, ہمارے پاس ڈکٹیٹرشپ آ جاتی. اب ان کے تعلقات تھوڑے اچھے ہو گئے, اتنے سالوں سے ماشاء اللہ نہیں آیا. تو آپ ڈس ایگری کر سکتے ہو, بہرحال یہ میرے پوائنٹس ہیں. سیکنڈ پہ ہے رائز آف نیو پولیٹیکل پارٹیز, جو میں آلریڈی ڈسکس کر چکا ہوں, یہ بڑی چیز ہے, نئے پولیٹیکل پارٹیز آئی ہیں. تھرڈ ہے یونیورسل سپورٹ فار ڈیموکریٹک گورنمنٹس. جو یونیورسل لائک پوری دنیا میں آپ دیکھیں, وہاں پہ اگر پسند کیا جاتا ہے وہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو پسند کیا جاتا ہے. اگر آپ ایسے سلیکٹ ہو کے آئے ہو, ناٹ الیکٹ, تو آپ کو زیادہ عزت نہیں دی جاتی. تو جب پوری دنیا اس کی طرف دیکھتی ہے, دین واٹ ڈو, یو گو فار دی ڈیموکریسی. اینڈ دین فورتھ ون از ایمرجنس آف میڈیا ایز فورتھ پلر آف اسٹیٹ. اب میڈیا جو ہے وہ بالکل ریاست کا ایک فورتھ پلر کی طرح آیا. آپ کے پاس جو باقی 2-3 ہیں, لیجسلیٹو ہو گئی اور جوڈیشری اور وغیرہ وغیرہ, اس میں جو میڈیا ہے وہ بھی آپ کا ایک پلر آیا ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے, ایک کیس ہے آپ کا جوڈیشری میں نہیں سنا جاتا, تو آپ کیا کرتے ہو, وہ کیس سم ٹائم میڈیا پہ چلا جاتا ہے, اور میڈیا اس کو اتنا بڑا چڑھا کر بیان کر لیتا ہے, اس سے پوری عوام آ جاتی ہے, اور پھر اس کو کیس کے کورٹ کے تھرو سالو کرا دیا جاتا ہے. پہلے زمانے میں کچھ بھی نہیں تھا. اب جب میڈیا اسٹرینتھن ہو گیا ہے تو کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. تو اس سے اگر کہیں کسی کے رائٹس وائلیٹ ہو رہے ہیں تو ہی کین یوز دا سوشل میڈیا دیئر. اور یہاں پہ وی آر ڈن ود آور پوائنٹس. پھر ہم اس کو دیں گے کنکلوژن. کنکلوژن میں آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا. آل یو ہیو ٹو ڈو از کہ آپ یہ والا پارٹ لیں گے, دا انٹروڈکشن اینڈ دا تھیسس اسٹیٹمنٹ جو آپ نے لکھا ہے, اس کو آپ ریفریز کریں گے, دا سیم تھنگ بٹ ان ادر ورڈس. جب آپ نے لکھ لیا, یو آر ڈن ود اٹ, اینڈ ہیئر اٹ کمز ٹو این اینڈ. اب اس طرح سے اگر آپ کو آؤٹ لائنس چاہیے ڈفرینٹ ایسیز پہ, تو لیٹ می نو ان دا کمنٹ سیکشنز. وہاں پہ آئی ول کم اپ وتھ سم 10 to 15 to 30 to 40 ویڈیوز, جس میں آپ کو ہر ویڈیو میں ایک نیا آؤٹ لائن ملے گا, جس پہ ہماری بات ہم کریں گے انشاءاللہ. تو اٹ از آل فار ٹوڈے. I'll see you in the next class inshallah. Thank you and take a good care of yourself. Allah Hafiz.